ईमान बीबी को फोन करो। Do not touch me. No, don't touch me. No. No. No, I will not. No. No, who are you to arrest me? No. Ma'am, there is no issue. Please come out. Come out. We can talk about. Ma'am, please talk about. Be peaceful. Be peaceful. No, We then can. leave me. You're using violence. No, you. Don't you take my phone, you bastard. ले. No. किया गया है, जिस तरह अगवा किया गया है, ये सिर्फ एक बगैरत बाजवा ही इस तरह अगवा कर सकता है। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू शीरी मदारी की गिरफ्तारी यकीनन पहले है जो अब जिसके आपने वीडियो देखे। एक में उन्हें गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया कि खान साहब कहते हैं उन्हें अगवा किया गया, कि वो गाड़ी से निकलने को तैयार नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग जिनके पास उनका वारंट गिरफ्तारी भी है, समन भी है, मगर वो इंग्लिश बोल कर उन्हें इम्प्रेस कर रही हैं कि नो डोंट टच मी। बट फाइनली दे टच्ड। और ख़वातीन पुलिस वाली हैं, मगर खान साहब और पार्टी कुछ और कहती है कि यही हमारा कल्चर है, हमारे यहाँ कानून, इंसाफ, आइन, इसीलिए सब कुछ ख़त्म हो गया। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि ये गिरफ्तारी गलत हुई है, जायज़ हुई है, नाजायज़ हुई है, ये मेरा इशू नहीं है। वहाँ क्या होता रहा है सबको पता है कि भैंस चोरी से लेकर हर जुर्म में कि चर्च रखवा दी जाती है राना सनाउल्लाह की गाड़ी में। तो ये अशराफिया एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमेशा से यही काम करती रही है। मगर इस कहानी का बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको बताऊँगा। फिर दूसरे आपने जो वीडियो देखा वो खातून की साहबजादी हैं, बहुत मशहूर हैं, आप सब जानते हैं, फ़ौज के बरसों से ख़िलाफ़ हैं और बाजवा साहब को जिन कलमात से वो नवाज रही हैं, ये वक्त भी आना था और इतनी जल्दी आना था। हमने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ देखना था कि जिनका नाम लेने से पहले लोगों की सांसें रुक जाया करती थीं और छोटे सूबों में आज भी रुक जाती हैं। सैकड़ों हज़ारों लापता हैं, जिनकी गलियों से लाशें मिल चुकी हैं, खड्डों से, पहाड़ों से, और जिनके बदन पर लिखा होता था पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने ही घर में ये अंजाम हुआ। कहते हैं शदीद दबाव में है बाजवा साहब, शदीद तरीन, और हुकूमत से इंतखाबात की डेट मांग रहे हैं। और वो हुकूमत जो कह रही है कि नहीं, कड़वा कड़वा थू हमारे हिस्से में नहीं, मीठा मीठा हब बहुत खा लिया आपने। एक मौजू पर बात करेंगे। पहले देखें शीरी मदारी का जो ये मुकदमा है जिसमें हुकूमत ने घटियापन का मुजाहरा किया, उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश की, कि ये उनकी 9 साल की उम्र से उनके बाप के ख़िलाफ़ चल रहा है। ये सारे किस्से छप चुके हैं कि सैकड़ों एकड़, कहीं को लिखता है 800 किनाल, कहीं 1200 किनाल। अच्छा, इन अशराफिया ने हर जगह कब्जे किए हुए हैं ज़मीनों पर। तो इसमें पटवारी के कल्चर से लेकर सब कुछ, अगर इस कहानी को आप जाकर कहीं पढ़ें तो दर्जनों पटवारी मारे गए, दर्जनों पटवारी पकड़े गए, दर्जनों पटवारी मिला लिए गए। एक पूरा किस्सा है ये जो गुज़िश्ता कोई 64 साल से चल रहा है, जब खातून 9 बरस की थी। मगर इनकी गिरफ्तारी पहले कभी नहीं हुई थी। ये लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए छोटे छोटे घटिया हमले हैं कि भाई जब उस मुल्क में हर आदमी कब्जा करता है ताकतवर, तो शीरी मदारी क्यों नहीं, और फिर गिरफ्तारी होनी तो उन्हीं की क्यों, सबको एक साथ पकड़ लें। और ये सब फ़ौज के स्टूज हैं, ये कब्ज़े सब उन्हीं लोगों के किए हुए हैं पूरे माशरे में मुख्तलिफ एंगल से। तो ये हुकूमत ने घटिया हरकत की, शोर पड़ गया, वो रिहा भी हो गई और उनकी साहबजादी ने फ़ौज के साथ जो किया वो आपने वीडियो में देख लिया। तो फ़ौज के साथ तो अब PTI वाले जगह जगह यही कर रहे हैं। कल आपको वीडियो दिखाया था आलमगीर खान का, आज कराची में उनके ख़िलाफ़ जो है ना बगावत का, पता नहीं कौन कौन से मुकदमे लिखे गए। उनके घर पुलिस गई भी 20-25 गाड़ियों में, मगर गिरफ़्तार करने का हौसला नहीं हुआ। इसी तरीके से खान साहब की गिरफ़्तारी के लिए कहते हैं कि तैयारियां की जा रही हैं। कल रैकी भी की गई बनी गाला के अतराफ़ में,
مگر خان صاحب پر ہاتھ لگانا آسان نہیں ہوگا کہ 2000 کی فوج تو انہوں نے ڈائریکٹ وہاں بٹھائی ہوئی، اور اسد عمر نے کل دھمکی دی ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش مت کیجیے گا اس ملک میں، پھر وہ ہوگا کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر شیخ رشید کی بڑکیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ کل کہیں کہا جا رہا تھا کہ یہ جو حکومت اسٹیبلشمنٹ کے اسٹوج ہیں وہ یہ خبریں اڑا رہے ہیں کہ جناب کھیل ختم ہو گیا ہے، حکومت جانے والی ہے، نگراں کیئر ٹیکر حکومت بننے والی ہے۔ دیکھیں جناب، ہو سکتا ہے پاکستان میں کچھ ایسے اینکر ہوں، کچھ ایسے ٹرولر ہوں جو کہیں سے پیسے لے کے کرتے ہو، ہم تو آپ کو صرف سچ بتاتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے، جو ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے کل نوٹ کیا کہ خان صاحب نے جلسے کی ڈیٹ نہیں دی، جبکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ملتان کے جلسے میں دیں گے، اور کہا کہ 2 دن کے بعد وہ پشاور سے اعلان کریں گے، کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد۔ تو ذرا ہی کہتے ہیں کہ جی خان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ سے کہا گیا کہ آپ 2-3 دن صبر کر لیں، ہم یہ کھیل مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کو لانگ مارچ کی ضرورت نہیں پڑے گی اس گرمی میں اور اس برے حالات میں، معیشت ویسے ہی بہت خراب ہے، آپ بچوں کو لے کر آئیں گے، کوئی واقعہ ہو گیا۔ تو خان صاحب نے ٹالرنس کا مظاہرہ کیا، گو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب کسی کا ٹیلیفون نہیں لے رہے، کسی سے بات نہیں کر رہے کہ جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں آئے گی۔ خان صاحب کو بھی پتہ ہے، اور ہر اہل شعور کو پتہ ہے کہ الیکشن ہو بھی جائے تو اس ملک کے مسائل اب حل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کی تصدیق میں بھی کرتا ہوں، جو مجھے یقین ہے کہ وہی ہونے جا رہا ہے، لیکن سچی مکمل تصدیق شدہ خبر تو وہ ہوتی ہے کہ جب تک سرکاری نوٹیفیکیشن نہ آئے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جناب اس کی پریڈکشن نہ کی جا سکے، منظر پہ صاف نظر آ رہا ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ نئی حکومت جو قومی حکومت لانگ ٹرم حکومت ہوگی، مسائل یہ بھی حل نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس میں بھی وہی پسندیدہ لوگ آئیں گے، کچھ نئے لوگ متعارف ہوں گے، کچھ پرانوں کو پیچھے دھکا دیا جائے گا، اور تماشا جاری رہے گا کہ جب تک تماشا دکھانے کی اجازت ہے ان قوتوں کی طرف سے جنہیں خطے میں یہ ملک چاہیے اور چاہیے تھا، جس کی بنیاد پہ یہ بنایا گیا۔ آپ نے یہ تو سن لیا ہوگا کہ حکومت چیخ و پکار میں مصروف ہے، نوحے پڑھ رہی ہے، مرثیے سنا رہی ہے، ماتم کنی جاری ہے، کہ کل ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ دریا میں ڈال دیں اور کہیں کہ تیر کے دکھاؤ، خان کو سڑک پہ چھوڑ دیں اور ہمیں زنجیریں پہنا دیں اور یہ کہیں کہ ہاتھ نہ لگاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے انہوں نے پیغام دیا کہ وہ دن گزر گئے کہ کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ آپ کر لیں۔ سب کو بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا، سب کو ساتھ مل کے چلنا ہوگا، اور جو سڑک پر آ کے تماشے لگا رہے ہیں، جو اس اکانومی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی میں بھی سب کو ساتھ دینا ہوگا۔ اور ان کی گفتگو صاف بتاتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کو اشارہ کر کے، الیکشن کمیشن کو اشارہ کر کے انہیں سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، واقعی باندھ کے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ ہنس بھی نہیں سکتے اور رو بھی نہیں سکتے اپنی مرضی سے، مگر ان کا لالچ اور اقتدار کی خواہش، ان کا ڈر خوف فیض حمید سے ان کے کام آیا، جو یہ کھیل کھیلتے ہیں اور سب کو گندہ کرتے ہیں۔ خان صاحب کو دکھا کر اپوزیشن اور فیض حمید دکھا کر اپوزیشن کو ڈرایا جاتا رہا، خان صاحب کو اپوزیشن دکھا کے ڈرایا جاتا رہا، اور آج سب کنارے لگ چکے ہیں، اور اب وہی پھر ہونے جا رہا ہے جو ہمیشہ سے وہ چاہتے ہیں ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں آنے والے دن کیسے ہوں گے، اکانومی کیا ہوگی، منڈے سے کہتے ہیں 55 روپے بڑھائیں گے گریجولی، مگر اصل قیمت بڑھنی ہے 100 روپے پر لیٹر۔ اس کی وجہ ہے امریکہ میں سب سے سستا تیل ہے، 4 روپے 50 پیسے سے لے کر $4.25 روپے، کیلیفورنیا میں $6 تک ہے۔ ضرب دے لیں 200 سے 6 کو تو 1200 روپے تو یہ بنتے ہیں، اور آپ دیتے ہیں ٹوٹل 600 روپے، 650 روپے، تو 300 روپے لیٹر تک ریئل پرائس ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے
کہ جو دنیا کی بڑی اکانومیز ہیں وہ تو مہنگا ترین تیل بیچ رہی ہیں، اور جو دنیا کی بھکاری اکانومی ہے جن کا کام ہی مانگنا اور در در جانا ہے، وہ اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتی رہے۔ مجھے تو مولانا عبدالکلام آزاد کے انٹرویو کے آخری حصہ بھی یاد آ رہا ہے شدت سے، کہ پھر وہ وقت آئے گا کہ جب یہ عالمی مالیاتی اداروں کے کہنے پر جغرافیہ کمپرومائز کر کے خیرات بھیک لیا کریں گے، پھر یہ آپس میں دست و گریباں ہوں گے، ایک دوسرے کا گریبان پھاڑیں گے، نوچیں گے، اور ایک دوسرے کے وسائل حقوق کھائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ پڑھ کے خود دیکھ لیں۔ ایک ایک بات، وہ جو ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کا سیاسی پیغمبر تھا، اسے پلے بوائے کہا گیا تھا، اور جو پلے بوائے تھے وہ ہمارے سیاسی پیغمبر کہلائے، مگر سچ رہتا ہے، وہ دیر سویر سے صحیح، مگر ایک دن سامنے آتا ہے کہ جیسے کل خان صاحب نے مریم نواز کے بارے میں جو زبان استعمال کی، آج اس پر صف ماتم بچھی ہوئی ہے نواز شریف کے حمایتیوں میں، حکومت میں، ان کے خاندان میں، مگر یہ سب مذمتیں، یہ بیانات، یہ افسوس، یہ رونے، یہ دھونے ڈالنے سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ مجھے تو یاد ہے کہ یہ شیخ رشید مسلم لیگ نون میں ہوتا تھا، جو آج بلاول کے لیے باتیں کرتا ہے، بے نظیر بھٹو کے لیے کیا کرتا تھا، اور مسلم لیگ نون کے لوگ تالیاں بجاتے تھے، اور پھر بے نظیر جیسی تحمل برداشت والی عورت نے اپنا تحمل کھویا اور اسے جیل میں ڈالا۔ یہ جیل سے جس دن چھوٹا ہے، یہ سیدھا امریکہ آیا تھا۔ کیپٹن شاہین جو آج مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، ان کے ریسٹورنٹ کا میں موجود آفس میں بیٹھ کر اس نے مجھ سے باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس مسلم لیگ نون نے مجھے استعمال کیا، اور پھر بے نظیر بھٹو کو جو گالیاں دی، اس اسے مرد کہنا تو توہین ہے، خیر۔ اور پھر اسی پارٹی میں وہ سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ایوب خان کے کہنے پہ فاطمہ جناح کا سمبولک ایک کچیا پہ پرچہ لگا کے گلی گلی پھرایا تھا۔ پھر کون بھول جائے گا یہ جو سیاست کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں پاکستان کی، کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف، نصرت بھٹو کے خلاف جہازوں سے پمفلٹ گرائے گئے تھے، اس کی زبان لوگ بھول نہیں سکتے۔ ایسے درجنوں واقعات ہیں، یہ اس علاقے کا کلچر ہے۔ مرحوم پیر پگاڑا جو چلے گئے، جو نفاست، متانت کی ایک مثال تھے، جن کا سینس آف ہیومر ایک عالم میں مشہور تھا۔ ایک موقع پر ان سے سوال پوچھا گیا کہ بے نظیر بھٹو کو اقتدار ملے گا، تو انہوں نے جو گندا جملہ استعمال کیا تھا، جو میری کانوں نے سنا تھا، جو میری آنکھوں نے انہیں بولتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے کئی روز تک میں سوچتا رہا کہ یہ روحانی پیشوا ہے، یہ ہماری اقدار، اخلاقیات کے امین ہے، سمبل ہے، علامت ہے۔ یہ ہے ان کا انداز گفتگو، تو عام آدمی کہاں تک جائے گا؟ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، خان صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ الٹیمیٹ رزلٹ آتے ہیں، تو خان صاحب اس سوسائٹی کو ایک الٹیمیٹ نتیجے کے طور پر پیش کیے۔ تو برا ماننے کی بات تو ہے، مگر سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا۔ آج شیریں مزاری کی گرفتاری پہ جو لوگ چلا رہے ہیں، دہائیاں دے رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، اور پھر عوام دیکھیں، آپ لوگ دیکھیں کہ اس خطے میں، اس ملک میں خاص کر یہی ہوتا رہا ہے، یہی ہو رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نیا پاکستان ہو، پرانا پاکستان ہو، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت کتنے دن، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ IMF سے مذاکرات اگر کامیاب ہوئے تو حکومت کنٹینیو ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ بجٹ کے موقع پہ پتہ چلے گا کہ الیکشن کا اعلان کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کہ بجٹ ہم کیسا پیش کرتے ہیں۔ مگر میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کہیں فیصلہ ہو چکا ہے، کسی ایک چھوٹے بڑے واقعے کا انتظار ہے، وہ بھی مینیج ہوگا، ڈیزائن ہوگا، اور اس کے بعد یہ کھیل ختم ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔